मेजर सैयद मुइज़ अब्बास शाह शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिसन रावलपिंडी में अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़ीर दाखिला, आला अस्करी और सिविल हुकाम, अफसरान और जवानों ने शिरकत की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, मेजर सैयद मुइज़ अब्बास की अजीम कुर्बानी, बहादुरी, इसार और हुब्बुल वतनी की आला तरीन रिवायतों की मजहर है। पूरी कौम उनकी शहादत पर गमज़दा है और उन पर फख्र करती है। हम अपने शहदा के एहसानात का बदला कभी नहीं चुका सकते। हमारे शहदा को खून हमारी कौमी कुव्वत की बुनियाद है। आपको बताएं कि मेजर सैयद मुइज़ अब्बास शाह शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिसन रावलपिंडी में अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़ीर दाखिला, आला अस्करी और सिविल हुकाम, अफसरान और जवानों ने शिरकत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से मुलाकात पर पाबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने हफ्तावार मुलाकातों की इजाज़त मांग ली। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि बजट मुशावरत के लिए बानी PTI से मुलाकात ज़रूरी है। मुलाकात की इजाज़त ना देना आर्टिकल 9, 10A और 19 की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से मुलाकात पर पाबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने हफ्तावार मुलाकातों की इजाज़त मांग ली। दरख्वास्त गुजार ने कहा, बजट मुशावरत के लिए बानी PTI से मुलाकात ज़रूरी है। मुलाकात की इजाज़त ना देना आर्टिकल 9, 10A और 19 के खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से मुलाकात पर पाबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने हफ्तावार मुलाकातों की इजाज़त मांग ली। अली अमीन गंडापुर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में पेश हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त जस्टिस मंसूर अली ने अली अमीन गंडापुर को रजिस्ट्रार या सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस से रुजू करने का कह दिया। एडवोकेट लतीफ़ खोसा और एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शाह फैसल भी अदालत में पेश हुए। लतीफ़ खोसा ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का बजट सेशन चल रहा है, बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त अर्जेंट सुनी जाए। लतीफ़ खोसा की ये इस्तदा की गई और जुडिशल साइड पर हम कुछ नहीं कर सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रुजू की हिदायत की गई है। यही बेहतरीन तरीका है, आपका वक्त बचेगा। आपने गलत दरवाजा खटखटाया है। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये रिमार्क्स भी दिए गए। अली अमीन गंडापुर रोस्टर पर आकर बोले कि हमारी बार की रिक्वेस्ट के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं कराई गई। बानी ने सुप्रीम कोर्ट को खत भी लिखा था। खत पर चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए थे। अली अमीन गंडापुर की जानिब से अदालत में ये भी कहा गया। तो बानी PTI से मुलाकात का मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है और जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में ये पेश हुए और उनकी जानिब से कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया जाए। बानी से मुलाकात के लिए कई रोज से कोशिश कर रहे थे। बानी की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट आया। जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, हमारा मैंडेट चोरी किया गया। बतौर पाकिस्तानी हमने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं। अगर हम ये बजट पास ना करते तो ये मीटिंग नहीं होने देनी। ये तो हो गया, साजिश नाकाम हो गई, मुंह काला हो गया तो कल फिर छोड़ दिया। मिस्टर सैफ को क्या इससे पहले हमने ट्राई नहीं किया होगा मिलवाने के लिए अपने किसी नुमाइंदे को? हमने कोशिश नहीं की होगी, लेकिन नहीं करते। मैं देखो इमरान खान को जवाब दे। इमरान खान की सोच अगर हुकूमत को ख़त्म करने की हो, असम्बली को ख़त्म करने की हो, तो वो मुझे एक हुक्म दे, मैं 1 मिनट में ख़त्म कर दूँ। मुझे पता था कि इमरान खान इस वक्त अपनी हुकूमत ख़त्म नहीं करना चाहते और मैं कैसे उनकी हुकूमत ख़त्म करवा देता उनके हुक्म के बगैर। तो कल ये बात साबित हो गई कि इमरान खान की सोच को मैंने समझा हुआ था। बानी PTI को इनकी बहन और पार्टी ने ही माइनस कर दिया। कुदरत का इंतकाम देखें, जो नवाज शरीफ को माइनस करने आया था खुद घर और पार्टी से माइनस हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि अलीमा खान मुसलसल अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश कर रही हैं। आज गंडापुर ने भी बरमला इजहार किया, अली अमीन ने बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव बजट मंजूर कराया, वरना घर जाना तय था। अलीमा खान और PTI के सोशल मीडिया ग्रुप अली अमीन के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। वफाक और खैबर पख्तूनख्वा में PTI के तीन ग्रुप हैं। खैबर पख्तूनख्वा 12 साल से रेलू कट्टों और करप्ट टोले के रहमो करम पर है। पंजाब मैरिट, गुड गवर्नेंस और शफाफियत में बाकी सूबों के लिए रोल मॉडल है। मरियम नवाज का कारकर्दगी में तमाम वज़राए आला में नंबर 1 पर हैं। खैबर पख्तूनख्वा 12 साल से रेलू कट्टों और करप्ट टोले के रहमो करम पर है।
بلوچستان کے رکن اسمبلی مفتی ہدایت الرحمان کا لاپتہ بیٹا گوادر سے اپنے گھر پہنچ گیا۔ عبدالباسط کے اغوا کا مقدمہ سعود آباد تھانے کراچی میں درج تھا۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ عبدالباسط ملی سعود آباد کے مدرسے میں زیر تعلیم تھا۔ یہ معاملہ تھا کہ جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے ساجد رؤف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ساجد بتائیے گا۔ دیکھیے بالکل یہ گزشتہ روز سعود آباد کے علاقے سے رکن بلوچستان اسمبلی مولانا ہدایت الرحمان کے 14 سالہ بیٹے تھے عبدالباسط، وہ مدرسے سے لاپتہ ہوئے تھے۔ پہلے اہل خانہ کی جانب سے ان کو تلاش کیا گیا، لیکن جب تلاش نہ ہوئے تو اس کے بعد جو ان کے جو بیٹے تھے عبدالباسط، ان کے اغوا کا مقدمہ سعود آباد تھانے میں نانا کی مدیریت میں درج کیا گیا۔ نانا نے یہ بتایا کہ ان کے دو نواسے جو ہے عبدالباسط اور عبدالوہاب ایک حنفیہ مدرسہ ہے جہاں پہ یہ زیر تعلیم تھے۔ چھوٹا نواسا جو کہ 7ویں جماعت میں طالب علم تھا عبدالباسط، یہ پریشانی تھی اس کو پڑھائی کے اندر، کافی پریشان رہتا تھا۔ گزشتہ روز جب مغرب کی نماز کے بعد جب بچوں کی چھٹی ہوئی تو یہ اس وقت جو ہے مدرسے میں نہیں پایا گیا، یہ مدرسے سے غائب تھا، جس پر اس کی تلاش شروع کی اور تلاش میں ناکامی کے بعد اس کا جو ہے اغوا کا مقدمہ سعود آباد تھانے میں درج کیا گیا۔ اب یہ اطلاعات آئی ہیں پولیس کے پاس کہ جو یہ عبدالباسط نامی نوجوان تھا یہ اپنے گوادر میں اپنے آبائی علاقے میں بلوچستان کا جو علاقہ ہے وہاں اپنے آبائی علاقے میں موجود تھا اور اپنے گھر پہنچ چکا ہے۔ شکریہ آپ کا ساجد، آپ نے آگاہ کیا۔ آگے بڑھتے ہوئے بتائیں کہ ایران کی جوہری تنصیبات تباہ نہیں ہوئی۔ امریکی میڈیا نے انٹیلیجنس ذرائع کا دعویٰ دہرا دیا۔ مختلف نفسیاتی اداروں نے رپورٹ میں کہا ہے اور حملوں میں بنیادی جوہری مواد بھی تباہ نہیں ہوا۔ امریکی صدر نے انٹیلیجنس رپورٹ کو مسترد کر دیا، CNN کو فیک نیوز چینل قرار دے دیا اور کہا ایران کی جوہری تنصیبات تباہ کر دی ہیں۔ CNN اور نیو یارک ٹائمز نے تاریخ کے کامیاب ترین فوجی حملے کو ناکام ثابت کرنے کی کوشش کی۔ امریکی وزیر دفاع کا کہنا ہے ایران کا ایٹمی پروگرام مکمل طور پر تباہ کیا ہے۔ ایران کے ایٹمی مراکز کی دوبارہ تعمیر کا فیصلہ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ 12 روزہ جنگ کے بعد ایران میں جوہری پروگرام رکھنے کا عزم مزید بڑھ گیا۔ ایٹمی پروگرام کے لیے ہمارے سائنسدانوں نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ یقین ہے ایران میں بھی کوئی اس ٹیکنالوجی سے دستبردار نہیں ہوگا۔ سربراہ ایرانی ایٹمی ایجنسی محمد اسلامی کا کہنا ہے کہ ایٹمی مراکز پر حملوں کی پیش بندی کر رکھی تھی۔ ایٹمی مراکز میں پیداوار اور سروسز کے خلل دور کریں گے۔ دوسری جانب موساد کے ساتھ معاونت کے الزام میں 3 ایرانی شہریوں کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ یہ کہا گیا ہے کہ ہم ایٹمی مراکز پر حملوں کی پیش بندی کر رکھی تھی۔ سربراہ ایرانی ایٹمی ایجنسی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے مابین ٹیلیفونک رابطہ ہوا ہے، جس میں اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ بندی سمیت دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ٹیلیفونک گفتگو میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اسرائیل اور ایران کے مابین جنگ بندی کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے خطے میں امن اور سلامتی کو فروغ ملے گا اور ایرانی عوام ترقی اور خوشحالی کی جانب بڑھے گی۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے مسلسل حمایت اور تنازعات کے حل میں سعودی عرب کے کردار کو سراہا۔ ایرانی صدر نے علاقائی امن کے لیے شہزادہ محمد بن سلمان کی کوششوں کی تعریف بھی کی۔ میئر کراچی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ بزنس کو تبدیل کریں اور ٹرانسفارم کریں۔ یہی کام جب اسلام آباد میں ہوا وہاں تو کوئی اس طرح کی پریس کانفرنس نہیں ہوئی، اور جو بندہ ان کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہا تھا، میں نام نہیں لیتا، اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دینا چاہوں گا، لیکن آپ سب کو پتا ہے کہ وہ تاجر رہنما کا تعلق کس سیاسی جماعت سے ہے۔ تو بھائی میں کچھ بھی کر لوں نا، وہ جو دوسری سیاسی جماعت کا بندہ ہے وہ تو مجھ سے خوش نہیں ہوگا، تو میں ان تاجر رہنما کا تعلق کس سیاسی جماعت سے ہے۔ تو بھائی میں کچھ بھی کر لوں نا، وہ جو دوسری سیاسی جماعت کا بندہ ہے وہ تو مجھ سے خوش نہیں ہوگا، تو میں ان تاجروں کو کہوں گا اس کے ورگلانے میں نہ ہو، اس کے اوپر کمپرومائز ہم نہیں کریں گے۔ یہ ہمارے شہر کی بقا کا مسئلہ ہے۔ آپ اپنی انڈسٹری کو ٹرانسفارم کریں، کپڑے بیگز پہ آ جائیں، جوٹ کے بیگ پہ آ جائیں، پیپر بیگ پہ آ جائیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ اور جو 2500 فیکٹریاں آپ نے بتائی ہیں ذرا اس کی تفصیلات مجھے دے دیں، کم از کم KMC ان سے ٹیکس تو اکٹھا کرنا شروع کرے، کیونکہ جب ہم ٹیکس اکٹھا کرنے جاتے ہیں تو تب تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ساری یہ جو تھیلیاں ہیں، تھیلیوں کی فیکٹریاں ہیں، شاید شہر میں درجن بھر چل رہی ہے، باقی تو اسمگل ہو کے کہیں اور سے آتی ہیں۔ یا آپ بھی اگر آف دا ریکارڈ چیک کریں گے تو آپ کو یہ بات پتہ چل جائے گی کہ ہب کے ذریعے بلوچستان کے ذریعے کہاں سے اسمگل ہو کے یہ آ رہی ہیں۔ تو میں ان کی خاطر اپنے شہر کے لوگوں کا انٹرسٹ کمپرومائز نہیں ہونے دوں گا۔ باقی جو اپوزیشن کا بندہ ان کو استعمال کر رہا ہے، میں ان تاجر دوستوں کو، بھائیوں کو کہنا چاہوں گا
میں تواڈے نال آ, تو میرے نال آ, اسی مل کے کام کریں گے, شہر کو ٹھیک کریں گے. جی مرتضیٰ بھائی یہ بتائیے گا, کل آپ نے KMC میں 55 ارب روپے کا بجٹ پیش کیا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بجٹ آپ KMC ہاؤس سے منظور کرائیں؟ جی انشاءاللہ منظور تو میں کل بھی کرا لیتا, کاؤنسل کا کام ہے یہ. کل آپ نے دیکھا اچھی گفتگو ہوئی. مجھے کاؤنسل کے پرانے اراکین, دل محمد صاحب کھڑے ہوئے ہیں, جمن دربان صاحب کھڑے ہوئے ہیں, یہ پرانی کاؤنسلز کا حصہ رہے ہیں. میں اور سلمان تو پہلی بار KMC کی کاؤنسل میں آئے. یہ بتاتے ہیں کہ آخری بار بجٹ کی تقریر پراپر طریقے سے 2005 میں ہوئی تھی. 20 سال بعد کم از کم ہم اس ماحول کو تبدیل کرنے میں کامیاب ہو پائے ہیں کہ کم از کم بجٹ پراپرلی پریزنٹ ہو پایا. لوگوں نے اس بجٹ کے جو سیلین فیچرز تھے اس کو سنا, احتجاج ضرور کیا کچھ پوائنٹس پہ جس پہ اپوزیشن کا اعتراض تھا. ان کا رائٹ ہے احتجاج کرنا, ہم نے ان کو احتجاج کا حق دیا ہے وہ. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ گفتگو سٹارٹ ہوئی اور اپوزیشن لیڈر سے سٹارٹ ہوا. جماعت اسلامی کے دوستوں نے بھی بات کی, نون لیگ والوں نے بھی بات کی, PTI والوں نے بھی بات کی, JUI نے بھی بات کی, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے بات کی. اور اس کے بعد کنسنسس یہ تھا کہ اس میں 1 دن کا وقفہ کیجیے, اس کے بعد اس پہ ووٹنگ کرائیے گا. تو ہم نے اس اپوزیشن کی تجویز کو ایکسیپٹ کیا اور پرسوں کے یعنی کہ کل کے لیے اس کو ملتوی کیا. کل 2 بجے اجلاس کو رکھا گیا ہے. اس کے اوپر اگین ڈسکشن ہوگی. ڈسکشن کے بعد جو کاؤنسل فیصلہ کرے گی, کل کرتی ہے پرسوں کرتی ہے, یہ کاؤنسل کا استحقاق ہے. انشاءاللہ وہ فیصلہ ہو جائے گا. لیکن نمبرز ہمارے پورے ہیں اور انشاءاللہ میجورٹی کے ساتھ اس بجٹ کو منظور کریں گے. بلکہ میں تو جماعت اسلامی کے دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ کنسنسس کریں اس کے اوپر ہم ایک یونینیمس بجٹ پاس کریں اور پورے شہر کو یہ میسج دیں کہ کراچی کی حکومت ہو یا اپوزیشن ہو, کراچی کے ترقیاتی کاموں پر سب سیم پیج پر موجود ہیں. جی میں ان سے مل لوں گا لیکن وہ جو اپوزیشن والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان کا کام ہی یہی ہے, انتشار پھیلانا. ان کی سیاسی جماعت کا نام آپ کو یاد ہے, 9 مئی کے خالق ہیں وہ لوگ. تو یار وہ لوگ تو یہی کام کریں گے نا, ان کا کام ہی ہے. جو جینوئن بزنس مین ہے وہ میرے پاس ہے, میں اس سے ملنے کو تیار ہوں. لیکن میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ میں فرم ہوں اس چیز کے اوپر, میری حکومت فرم ہے اس چیز کے اوپر کہ ہم. گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. یہاں وقت ہوا بریک کا. بریک سے پہلے نیوز اپڈیٹس. سپریم کورٹ نے LLB پروگرام 5 سال سے کم کر کے 4 سال کرنے کا حکم دے دیا. بلا امتیاز و تفریق تمام اضلاع میں ترقیاتی کام کیے جا رہے ہیں. میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کا تقریب سے خطاب. اسلام آباد میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش. صبح سے بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری. بوکڑا میں سب سے زیادہ 68 ملی میٹر, شمس آباد میں 56 ملی میٹر بارش ہوئی. نالا لائی کٹیاریاں کے مقام پر پانی کی سطح 11 فیٹ بلند ہو گئی. جہلم شہر اور گرد و نواح میں بھی بارش. موسم خوشگوار. نتیا گلی اور اعتراف میں رات سے موسلادھار بارش ہوئی. آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ کہیں ہلکی کہیں تیز بارش. رات سے 28 جون تک ملک بھر میں مونسون بارشوں کی پیش گوئی. اربن فلڈنگ اور پہاڑوں پر لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ. اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کے نور زماں اور ناصر اقبال ایشین ڈبل اسکواش چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں. پاکستانی جوڑی نے میزبان ملیشیا کی جوڑی کو اعصاب شکن سیمی فائنل میں ہرا دیا. یوسف انجم سے بات کریں گے. جی یوسف بتائیے گا. جی ایشین ڈبل اسکواش چیمپئن شپ کا مقابلہ ملیشیا میں جاری ہے, جہاں سیمی فائنل میں پاکستان کی ٹیم نے شاندار کامیابی پاتے ہوئے میزبان ملیشیا کو ہی ہرایا. 69 منٹ تک جاری رہنے والے اس مقابلے میں نور زمان اور ناصر اقبال نے 10-11, 11-9 اور 11-9 سے کامیابی حاصل کیا. پاکستان ٹیم کا کل فائنل میں مقابلہ ہوگا روایتی عرب انڈیا کے ساتھ, جس میں دونوں ہمارے اسکواش پلیئر نے اس کامیابی کا اظہار کیا کہ وہ فائنل میں بھی اچھی کارکردگی دکھا کر پاکستان کا پرچم بلند کرنے کی کوشش کریں گے. جی بہت شکریہ یوسف انجم. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے وزٹ کر سکتے ہیں express.pk. اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ایکس پر بھی فالو کر سکتے ہیں. دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز.